हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज दुनिया भर में एक बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। कई मुल्कों में महंगाई के सिलसिले में, करप्शन के सिलसिले में, यानी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए और शुरू होने के फौरन बाद हुकूमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए, जिसमें पिछले दिनों इराक, लेबनान और अब ईरान में भी हो रहे हैं। इससे पहले हांगकांग में भी प्रोटेस्ट का सिलसिला एक लंबा चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा, एक ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा गेम प्लान है या क्या कुछ है। ये समझने के लिए मैं हूँ आज सईद नकवी साहब के पास, जो जाने माने जर्नलिस्ट हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स को खुद नज़दीक से देखा है। 110 मुल्क बहुत पहले बताते थे, कितने और मुल्कों में गए होंगे। तजर्बे ग्राउंड जीरो से आपको रहे हैं और पॉलिटिक्स को और कम्युनिज्म को भी देखा है, इंपीरियलिज्म को भी देखा है, कैपिटलिज्म जिसे कहा जाता है। तो नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये जो ट्रेंड है प्रोटेस्ट्स की, वो इसमें आप इसके पीछे क्या कुछ देख रहे हैं? क्या कॉमन है, क्यों है, इसका मकसद क्या हो सकता है? देखिए, इनमें कई अलामतें हैं जी। एक तो ये कि पहले ये समझ लिया जाए कि ये चीज़ें लोग जब खड़े हो जाते हैं और अपनी नाराज़गी को एक्सप्रेस करते हैं, वो तो एक है जी। वो मसला है। अगर उस नाराज़गी को और फ़रोग़ दिया जाए और उसको इनकरेज किया जाए और बाहर से, वो एक दूसरी चीज़ है। तीसरा ये है कि ये बिल्कुल एक इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड मूवमेंट हो। ये तीनों हैं पहलू इसमें। तारीख इसकी हम देख लें, हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान में सबसे पहली कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस सरकार, जो कि कम्युनिस्ट सरकार थी, वो केरला में आई 1997 में, 1957 आज़ादी के तकरीबन 10 साल बाद। अब उसमें जनाब जाहिर है सारी दुनिया खलफिशार। हम लोग अंग्रेज़ों से बड़ी दोस्ती, हम कोई लड़ झगड़ के खून बहा के नहीं आए थे। हमारे तो बहुत दोस्ती रही हम अमरीकियों से और अंग्रेज़ों से, तब हमें आज़ादी मिली। तो वेस्ट के हम नॉन अलाइन थे, मगर उसके बावजूद ये हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है, यानी ये कम्युनिज्म को फ़रोग़ दिया जा रहा है हिंदुस्तान में। तो उस दिनों में यहाँ के सफ़ीर थे एल्सवर्थ बंकर, अमेरिकन सफ़ीर थे। ये बात अभी तक खुली नहीं थी कि वो लोगों को सस्पिशन था। कम्युनिस्ट कहते थे कि ये CIA का किया हुआ था, लेकिन 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। ये सरकार डिसमिस कर दी गई क्योंकि वहाँ कुछ एजिटेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। क्यों हुए, कैसे हुए, ये इस पे ये मुबहम था। लेकिन बाद में अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक पॉडकास्ट पे एल्सवर्थ बंकर का वो इंटरव्यू आया है, जिसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि हम लोगों ने इसमें भाई किया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे। कम्युनिज्म बहुत बड़ा खतरा था। कम्युनिज्म इतना बड़ा खतरा था कि इंडोनेशिया में तो उन्होंने लाखों लोग, मिलियंस मार दिए जान से। तो ये एक पहलू तो ये है। तो यानी बाहर के लोग कर सकते हैं। अब आप अभी आ जाइए। तो 2010 में एक बू अजीजी नाम का एक ठेला चलाने वाला, उसने अपने ऊपर आग लगा ली कि साहब ये, क्योंकि पुलिस की औरत ने आके उसे पब्लिक में थप्पड़ मार दिया। ट्यूनीशिया में। तो ट्यूनीशिया में जब ये हुआ तो एक आग भरे हुए थे लोग, वो बाहर आ गए। तो यहाँ तक उनके हैदर अली, क्या नाम था ज़ैनुल आबिदीन प्रेसिडेंट थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो गए।
پھر وہ آگ بھڑک کے آئی ایجپٹ میں، جی حسنی مبارک گئے، جی 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 پھر ہمارے آئے کنگ عبداللہ بیمار تھے، جرمن ہسپتال سے نکل کے آئے، انہوں نے دیکھا دنیا بدل رہی ہے، انہوں نے قسم کھائی کہ اب یہ ہمارے دو دوست گر چکے ہیں، اب کوئی کنگڈم نہیں گرے گی۔ تو صاحب وہ عرب اسپرنگ کو روک دیا گیا، اس کے بجائے کیا کیا گیا، یہ ہوا کہ رجیم چینج کرو سریا میں، یہ تنظیم بنی۔ تو پھر وہ ایک ٹیررزم اور رجیم کیوں رجیم چینج کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اسرائیل کے لیے سخت ایک گویا اس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ بنا رکھا ہے انہوں نے کہ ایران، حزب اللہ، سریا اور یہ حماس، یہ سب جو ہیں یہ چین کو توڑو۔ تو اس چین کو توڑنے کے لیے ایک پرانا منصوبہ تھا تیل کی لائنوں والا، اس میں کنفیوز نہیں کروں گا، وہ بعد میں کبھی، تو وہ یہ آ گئی بشار الاسد کے اوپر کہ اس کو حکومت گرایا جائے، اس کو حکومت ان کی گرائی جائے، اس میں سب لوگ آ گئے۔ اب وہ دھیرے دھیرے اس میں روس آ گیا، جب روس آ گیا تو وہ معاملہ ذرا سا ٹائیں فش ہو گیا۔ وہاں پہ جتنے ٹیررسٹ تھے سنا ہے کہ وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں، اب وہ کچھ بھیجے گئے ہیں افغانستان، یہ تو وہاں کے فارن منسٹر نے ابھی ظریف صاحب نے ابھی حال میں کہا۔ تو یہ ایک پس منظر ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا امریکہ بالکل وڈرا کر گیا ہے اپنے اندر، وہ ٹرانزیکشنل رشتے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں ڈرائیں گے، تم ہم کو یہ دے دو اور اس کے بعد ہم کچھ کریں گے نہیں۔ انہوں نے صحیح بات یہ ہے کہ کئی جگہوں سے وڈرا کرنے کی کوشش کی ہے اور کوئی نئی جنگ ٹرمپ نے شروع نہیں کی، یہ کہنا پڑے گا، بالکل، جو کہ اوباما اور کلنٹن اور بش ان لوگوں نے قیامت کر رکھی تھی۔ لیکن پریزیڈنٹ خود تو کچھ ہوتا نہیں، آپ دیکھ لیے اس وقت تو کٹہرے بند کر رکھا ہے ڈیموکریسی نے، اور وہاں کی جس ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کے کھیل اور ہیں، وہ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ اب مثلا اس وقت اسرائیل میں رد و بدل ہے کہ نتانیاہو الیکشن ہار گئے اور دوسرے صاحب آ گئے ہیں، گانٹ صاحب جو بھی ہیں جنرل ہیں، لیکن نتانیاہو اگر کرسی سے ہٹے تو ان پہ ہتھکڑی لگ جائے گی، کیونکہ کرپشن کے بے پناہ چارجز، تو وہ کسی طرح کوئی ڈیپ اسٹیٹ وہاں کا سب اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس بیچ میں ان کو تھوڑا سا اور فروغ دینے کے لیے ان کو ایندھن اور دیا جائے، تو وہ ہمارے ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ سیٹلمنٹس جو ہیں وہ انلیگل نہیں ہیں۔ تو یہ ہے پس منظر۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں یہ موومنٹس کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ موومنٹس کھڑے ہوئے ہیں ہانگ کانگ میں چین کے خلاف، یہ موومنٹ کھڑا ہوا ہے ایران میں، ظاہر ہے ایرانی سرکار کے خلاف، یہ میں نے آپ کو بتا دیا اسد کے خلاف تو بہت بڑا کھیل ہو چکا ہے، ابھی ٹھہرا ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ہے۔ پھر یہ ہو رہا ہے لیبنان میں، جہاں سب سے بڑی قوت وہ ہے جو کہ ایران کے بہت قریب ہے اور سیریا کے بہت قریب تھی، حزب اللہ جس کا نام ہے، تو وہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ ہو چکا ہے، ابھی حال میں بھی چل رہا ہے، 300 لوگ کہہ رہے ہیں عراق میں مارے جا چکے ہیں، کچھ انکنفرم رپورٹس ایران میں شروع ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں بھی 100 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا یہی نہیں ہے، ایک جگہ بولیویا لیٹن امریکہ میں، وہاں پہ اچھا خاصی سرکار چل رہی تھی، جو الیکشن ہوا تھا اس میں اس کے مورالیس کے کوئی 10 پوائنٹ زیادہ تھے، لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں یہ الیکشن جو ہے یہ بے ایمانی ہوئی ہے، اور وہ ایک ہلڑ وہاں کھڑا ہو گیا، اتنا بڑا کھڑا کر دیا ہلڑ کہ وہ اس کو بھاگنا پڑا، وہ ہے، لیکن اس کے لوگ ابھی لڑ رہے ہیں۔ وہاں پہ لڑائی ہے
گورے اور کالے کی، وہاں کے وہ انڈیجنس ہے، اور وہاں پہ گورے کالونیلسٹ جو ہیں ان کو باہر والے اور خاص کر امریکن سپورٹ دے رہے ہیں، یہ واضح ہے، صاف ہے۔ اب آ جائیے چلی، چلی کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے، چلی لاٹن امریکہ کا ملک ہے، وہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ آپ کی یہ جو پالیسیز ہیں، اکنامک پالیسیز لوگوں کے خلاف ہیں، تو وہ سرکار کو بدلیے۔ لوگ کھڑے ہو گئے ہر جگہ، یعنی ہیٹی میں، اور تو ان سب جگہوں پہ دو مختلف تصویریں دکھ رہی ہیں۔ چلی میں مثلا وہ ایک انڈیجنس اکنامک آواز ہے، کئی مہینے سال بھر ہو گیا جس کو کہ یلو ویسٹ کہتے ہیں فرانس میں، اور کہیں تصویر نہیں آئی ابھی تک، کہیں نہیں آتی۔ بتائیے، وہاں کا میڈیا کہتا ہے کہ بہت ہم ایڈوانس ہیں۔ ایک سال سے وہ چل رہا ہے، وہ سرکار حکومت کے خلاف ہے، اکانومی کے خلاف ہے، کیپٹلزم کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ کہ وہاں کے بہت بڑے، وہاں پہ ایک بہت بڑا گرجا ہے نوتر دام، اس بہت بڑا، جیسے ہماری کوئی بہت ہی بڑی عمارت ہو، وہ آئیکونک عمارت ہے، اس میں آگ لگ گئی، وہ جل گیا۔ اس کا جل جانا، وہاں کے جتنے بھی بلینئرز تھے فرینچ، انہوں نے کہا تھا ہم اپنے بلینز ڈونیٹ کر دیں گے، تو اور آگ بھڑک گئی سڑک پہ۔ ان کا دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلینز بنائے آپ کے ذریعے، یہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، ہمارے پیٹ کا کسی کو خیال نہیں، تو اور آگ آگے بڑھ گئی۔ یہ اس وقت یہ کہاں باہر کا کے لوگ ہیں اور کہاں انڈیجنس ہے، دونوں ہی اکثر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو ایران، عراق اور یہ لیبنان، اس میں ایک گیم پلان دکھائی دے رہا، ایک پیٹرن ہے۔ ایک اور اس کو بھی دیکھ لیجیے کہ صاحب اسٹوڈنٹس ہیں کہاں، ہانگ کانگ، 6 مہینے سے لگے ہوئے، نہ اسکول جاتے ہیں نہ کالج جاتے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا؟ کوئی نہ کوئی۔ ایک بیچ میں ایک تصویر آئی تھی، جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہے اس کی تصویر ایک امریکن ڈپلومیٹ کے ساتھ کسی ہوٹل میں، انہوں نے کہا کہ نہیں تھا، وہ تو یہ ڈسکس کرنے گیا تھا امریکن سے کہ ان کو یہاں کی ہانگ کانگ کی جو سرکار ہے اس کو اب وہ والے کارتوس نہ دیا کیجیے جو کہ وہ ہم پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہرحال جہاں پہ سوٹ نہیں کر رہا ہے ویسٹ کو، وہاں پہ شک یہ ہے کہ بھائی باہر کے لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو ایگزامپل دے دیا ہے کہ 1959 میں یہاں جب یہ ہو سکتا ہے تو وہاں جہاں کی اتنا بڑا اسٹیک ہے، جہاں پہ اسرائیل جان دیے ہوئے ہے، وہاں پہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بات بالکل ثبوت کے طور پر جو آپ کے سامنے کیرلا والی آئی اور امریکہ کے فارمر ایمبیسیڈر نے ایکسیپٹ کیا۔ ابھی چونکہ ہم ابھی اس دور سے گزر رہے ہیں جب سیریا اور عراق میں جو ISIS، داعش جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک طرح سے ناکام ہوئے ہیں، بہت سے شہروں کو خالی کرایا گیا ہے۔ کیا یہ ایسا نہیں لگتا کہ ٹیررزم ایک فارم آف، مطلب وہ مینز تھا ایک اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے؟ جب وہ ناکام ہو گئے، اس پہ بات ہم لوگ شاید پہلے بھی کر چکے، میں لکھ تو چکا ہی ہوں اس پہ، وہ یہ ہے کہ یہ بالکل مان کے چلیے کہ ٹیررزم ایک ڈپلومیٹک ایسٹ بن گیا ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ یعنی آپ نے ان کو یہاں تیار کیا اس جگہ کی جنگ کے لیے، یہاں آپ کامیاب ہوئے یا ناکامیاب ہوئے، اب ان فوجیوں کو آپ ان ہوش، ان وحشیوں کو آپ کیا کریں؟ تو لہٰذا پھر ان کو کہیں اور استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ایک قصہ میں سنا دوں، میرے خیال میں اسی پہ اس کو قدر، وہ یہ کہ بندر بن سلطان کے ہاتھ میں لیٹ کنگ عبداللہ آف سعودی عربیہ، انہوں نے یہ پورٹ فولیو دے رکھا تھا کہ بھائی سیریا سے اس کو بشار الاسد کو ہٹاؤ۔ تو وہ تمام سعودی عربیہ کا یہ ہے کہ وہ پیسے بے پناہ ہیں، وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ تو وہ جناب علی اپنے پرائیویٹ ہوائی جہاز پہ پہنچ گیا ماسکو، اور ماسکو میں آپ کی میٹنگ ہو گئی پوٹن سے،
اور پوٹن سے کریملن پیلس میں جب ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب آپ کے سوچی ایک شہر ہے جہاں ونٹر اولمپکس ہونے والے تھے، وہ ونٹر اولمپکس جو ہوں گے وہ بالکل پیسفل ہوں گے، اس میں کوئی ٹیررزم نہیں ہوگا. یہ بہت پریشان تھے وہ لوگ کیونکہ کوکیسس میں بہت ہے، یہ وہاں مسلم گروپس بہت سے. آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم ذمہ داری لیتے ہیں کیونکہ ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں. پوٹن نے کہا ہم 10 سال سے جانتے ہیں کہ آپ انہیں کنٹرول کرتے ہیں، پھر آپ یہ پائپ لائن لے لیجئے، یہ تیل لے لیجئے، یہ دولت لے لیجئے، یہ پیسہ دے دیجئے، اس کا ساتھ چھوڑ دیجئے، بشار الاسد کا ساتھ چھوڑ دیجئے، اس کو ختم کیجئے. اب یہ سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے، اور آپ کے جو دیکھنے والے ہیں وہ کہیں گے صاحب یہ نقوی صاحب کو ایسی اندر کی خبر کیسے مل گئی؟ یہ تو عجیب و غریب ڈپلومیٹک وہ تھی. سب ایسے ملی کہ بندر بن سلطان بہت ڈرامیٹک آدمی تھے، اور وہ انہوں نے یہ ڈرامہ یہاں بھی کیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے. یہ کانفیڈینشیل جو منٹس ہوتے ہیں وہ رکھ لیے گئے، لیکن انہوں نے اپنی حرکتیں چھوڑی نہیں اور اپنا کچھ ادھر کچھ ادھر. تو کریملن نے یہ خبر، یہ ڈائلاگ لیک کر دیا بیروت کے ایک اخبار کو. بیروت ایک بڑی زبردست انفارمیشن ہب ہے، تو وہاں کے ایک اخبار میں انہوں نے لیک کر دیا. وہاں سے میں نے بھی یہ بہت دلچسپ ہے. دیکھیے دو چیزیں سامنے آ گئیں، ایک تو امریکہ کا وہ انوالومنٹ جو آپ نے کیرلا میں بتایا، دوسرا سعودی عرب کا کہ ہم کنٹرول کر لیں گے، آپ کے یہاں کوئی ٹیررزم نہیں ہوگا. تو یہ تو طے ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ ٹیررزم کو اس طرح سے استعمال کیا گیا. اب ٹیررزم کچھ ملکوں میں جو فیل ہوا ہے، اس کے بعد ان ملکوں میں پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو کیا وہی پولیٹیکل اینڈ حاصل کرنے کا یہ ایک نیا ٹول، نیا طریقہ اپنایا گیا ہے انہی ملکوں کی طرف سے؟ کیا ایسا کہا جا سکتا ہے؟ عراق اور سیریا میں، اور عراق میں خاص کر کے جو باتھسٹ تھا، جو صدام حسین کی پولیٹیکل پارٹی تھی، اس جو صدام حسین کی پولیٹیکل پارٹی تھی، اور بہت ہی دیانتدار اور بہت ہی یعنی کیپبل، بہت ہی ایفیشنٹ. دیکھیے وہ بہت ایفیشنٹ ڈکٹیٹرشپ تھی. آپ اس کو جتنا بھی برائی کر لیں، بہت ہی ایفیشنٹ. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ اس ڈکٹیٹرشپ کو چلا رہے تھے. جب یہاں پہ نوری الملکی اور شیعہ حکومتیں آ گئیں، جن کے اوپر کے صدام کا عتاب تھا، صدام ان کو پریشان کرتا تھا، تو یہ ایک دم سے دنیا کو معلوم ہوا کہ بھائی یہاں تو میجورٹی جو ہے وہ شیعہ کی عراق میں 65%. تو پٹی پڑھائی گئی ان کو. کیا نام تھا جو امریکی پہلا آیا تھا؟ پال بریمر کو یہ پڑھایا گیا کہ دیکھو تم نے اس کو پکا تو لیا ہے، لیکن یہ کچھ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ تم نیشنل گارڈز کو نہیں ختم کرو گے، خفیہ مخابرات کو نہیں ختم کرو گے، جب تک کہ تم جو خفیہ پولیس ہے ان کی، اور جب تک کہ تم یہ بات کی کمر نہیں توڑو گے. تو صاحب اس نے یہ سب کر دیا. اب یہ جنہوں نے کروایا تھا وہ اور لوگ تھے. یہ امریکی کبھی کبھی بہت بیوقوفی کی حرکتیں بھی کر جاتے ہیں، اکثر بلکہ کر جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کر دیا. اب جو باتھسٹ جو بیٹھا ہوا تھا اس کو لگا کہ صاحب یہ، کیونکہ وہ ایک دم سے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دھیرے دھیرے اس کی سمجھ میں بات یہ، اور یہاں شیعہ پاور بڑھ رہی ہے. پھر وہ جو باتھسٹ جو مذہب کے لا مذہب تھا، جو کہ کمیونسٹوں کی طرح ہوتے ہیں، جو کہ اللہ میں یقین نہیں کرتے، اس نے اپنی سنی آئیڈینٹی پکڑنا شروع کی. تو پھر وہ جو باتھسٹ تھا وہ سنی ہو گیا. اور وہ کیونکہ بہت سے کئی لاکھ کئی ملین یہ سیریا میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی تھی، جہاں کے بات سٹرکچر ہے ابھی ہے. وہاں پہ جب ان کی ضرورت ہوئی تو یہ لوگ، یہی باتھسٹ پارٹی سینٹرل ایلیمنٹ بن گئے، یعنی وہ استھمب جس کے چاروں طرف داعش اور اسلامک اسٹیٹ کھڑی ہو. تو ایک طرف جبہت النصرہ ہے، ایک طرف کچھ ایلیمنٹس آف
آف القاعدہ جی ہیں، جی جی اس قسم کے ہاں جتنے لوگ ہیں وہ یہ اب ان کو بھی مارنا شروع کیا کسی وجہ سے کمپلیکیٹڈ. بہرحال یہ بھی ختم ہونا شروع ہوا. اب کیا ہوگا کہ صاحب یہ ہم کو تو ہمارا جو ایک انکارنیشن ایک صورت ہم نے تبدیل کر کے ہم ISIS بنے تھے اس میں بھی ہم کھدیر دیے گئے یہاں سے. جی جی تو اب وہی ایلیمنٹس کیونکہ وہ ہر گلی اور ہر کلوٹ کو جانتے ہیں. جی 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 اب وہ یہ کام کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. جی جی ان کو کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہوں گے. جی یعنی آپ کا انداز ہے کہ پروٹیسٹ میں بھی وہی لوگ کام آ رہے ہوں گے. پروٹیسٹ میں بھی وہ لوگ بھی کام آ رہے ہوں گے. سعودی عربیہ کے پاس بے پناہ دولت ہے جی اور وہ سکون سے پٹ گیا ہے ہر جگہ. جی جی یمن میں سریا میں جی جی ہر جگہ اس کے کہیں کچھ ملا نہیں ہے. اور جس کو کہتے ہیں کہ اپنے جو بھی ان کی خاص ایئر لومز کہتے ہیں جنہیں جو کہ ان کی پشتینی گویا ایک دولت تھی تیل اب اس کو بھی وہ بیچنے میں لگ گئے ہیں. جی 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 سمجھے وہ آرام کو بکنے کا وقت آرام کو بیچ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ ابھی ان کو ذرا دینے میں کیا ہے. ایک دو ارب ڈالر انہوں نے دے دیے بھائی جاؤ جا کے یہاں کچھ کام کرو. وہ کرتے رہیں گے. تو یہ ابھی چھٹ پٹ چلتا رہے گا. ہاں بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. آپ نے جس طرح سے پوری دنیا کا نقشہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے ہمارے ویورز کے سامنے بولیویا اور ہیتی کا بھی ذکر کیا آپ نے نہ صرف ایران عراق اور لبنان کا اور ہانگ کانگ کا. تو آپ جس طرح سے دنیا کو بہت نزدیک سے دیکھ رہے ہیں اس کا بہرحال ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ضرور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور میں نقوی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد. شکریہ. جے بھارت. جے ہند.